रमज़ान में वक्त हुआ है प्यारा वजीफ़ा का और मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वो तमाम लोग जो कि कॉल्स पर हमारे साथ नहीं आ पाते हैं, जिनकी कॉल्स नहीं मिलती हैं क्योंकि बहुत सारी कॉल्स होती हैं और आपको मौका नहीं मिलता है, तो वो हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है हमारी स्क्रीन्स पर, उस पर आप अपने मसाइल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके मैसेजेस हम मौलाना साहब तक पहुँचाएँगे और आपको उनका हल भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह आज आप कुछ बदले से लग रहे हैं, चेंज लग रहे हैं, बड़ा अच्छे लग रहे हैं, बड़ा बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है मैं सऊदी अरब में घूम रही हूँ इस वक्त आपको देख के। आपका हुस्न ज़न है, आपका हुस्न नज़र है। अच्छा, आज जो है हमारा टॉपिक इंसाफ का टॉपिक था और हमने हमारे बहुत ही प्यारे भाई अमजद साबरी साहब को आज खराज तहसीन पेश किया है। इस दिन वो शहीद हुए थे और बड़ी बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया था और आज तक उनके कातिल जो हैं वो पकड़े नहीं गए, कुछ पता नहीं चला ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इतना बड़ा नाम, पूरी दुनिया जिसके आवाज़ की जो है वो दिल दादा थी, वो हमारे यहाँ से, हमारे पास से चले गए और उस जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आएगा, मुझे यकीन है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया मेरी बहन, पाकिस्तान ने जिन गवाहर और जवाहर और हीरों को जन्म दिया है, ऐसी धरती पूरी कायनात में नहीं है। जिस इंसान को अल्लाह पाक अपनी दीन के लिए या वतन के लिए या इंसानियत की खिदमत के लिए कबूल कर लेता है, तो उन्हें शर्फ सआदत इस तरह से हासिल होती है कि अपनी कौम में वो जाना पहचाना जाता है, अपनी कौम में माना जाता है। बेशक। तो उसकी ज़िंदगी सिर्फ अपनी हद तक नहीं रहती, उसकी ज़िंदगी मुल्क के लिए रहती है, इंसानियत के लिए रहती है और दीन के लिए रहती है। तो हज़रत अली का फरमान है कि जहाँ कत्ल हो और फिर मकतूल का कातिल ही पहचाना ना जाए और कहीं उसका सराख ना मिले, तो फिर रियासत उसकी ज़िम्मेदार होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी भी निज़ाम को मुस्तहकम करता है। तो ये जो अदल है और इंसाफ, हम दोनों को इकट्ठा लेते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग हैं। अदल अलग चीज़ है, इंसाफ अलग चीज़ है। तो जिस बेदर्दी के साथ, जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ, और फिर हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्ट इतना है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी है कि किसी के बारे में भी कुछ सुना और हमने राय कायम कर दी, किसी के बारे में भी कुछ सुना, जुनैद जमशेद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में कुछ सुना तो राय कायम कर ली और अच्छे खासे लोग उनके दुश्मन बन गए, जान के दुश्मन बन गए। इसी तरह अमजद साबरी साहब, इसी तरह डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, और इसी तरह जो भी टैलेंटेड लोग हैं इस मुल्क की, तो उन्हें मुल्क के लोगों से ही ये जो इंटरनेशनल लॉबी है वो फिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से लोग नहीं भेजते, वो अंदर से ही लोगों को, लोगों के दुश्मन बना देते हैं। भाई से भाई को मरवाया जा रहा है, बेटे से वालिद को मरवाया जा रहा है, स्टूडेंट से टीचर को मरवाया जा रहा है, पड़ोसी से पड़ोसी को, सिंधी पठान बलोच महाजिर इस नाम पे लड़वाया जा रहा है। तो ये जो फिर वो मसलक की आग, फिर लिसानियत की आग, तो लिहाजा जहां अदल होगा ना, अदल इंसाफ, वहां कुफर होगा। हज़रत अली का फरमान है ना कि हुकूमतें तो कुफर से चल जाती हैं लेकिन जुल्म से नहीं चलती। देखिए, एक निज़ाम होता है, उसको अदल कहते हैं, उसके अंदर काम करना होता है। पता है कि झूठ की ये सज़ा है, धोखे की ये सज़ा है, फ्रॉड की ये सज़ा है, कत्ल की ये सज़ा है, साजिश की ये, जहाँ साजिशें ही साजिशें हों और किसी भी तरह से उसको कंट्रोल करने का कोई निज़ाम ना हो, तो अदल कहते हैं और इंसाफ कहते हैं। इंसाफ कहते हैं निस्फ को आप बराबरी करें। मतलब अब एक सूट है वो 4 मीटर का बनता है और एक थोड़ा सा कद कामत है तो उनको 4 मीटर का नहीं आएगा। अब आपने दोनों को दिए कि ये सूट ले लें, अब ये इंसाफ है, आपने बराबरी की कि एक 10 साला बच्चे को भी सूट दिया और एक जिसके मतलब 4 मीटर से तसव्वुर भी नहीं बनता उन्हें भी हमने 4 मीटर दिया। तो ये है बराबरी। अदल कहते हैं कि जो 10 साल का बच्चा है
اسے 3 گز دیا جائے یا 3 بڑی میٹر دیا خوبصورت جائے, بات کی آپ نے. اور جو بڑی عمر کے ہیں انہیں 5 زیادہ. میٹر دیا جائے. بہت اس کو خوبصورت کہتے بات. ہیں عدل, اس کو کہتے ہیں بہت انصاف. اچھی طرح سمجھایا آپ نے. دوسری بات جویریہ یہ ہے کہ عدل کہتے ہیں, عدل جب ہوگا نا تو آپ کو رائٹ ہوگا, آپ اپنے ایم این اے سے پوچھ سکتے ہیں, آپ اپنے ایم پی اے سے پوچھ سکیں گے, آپ اپنے منسٹر سے پوچھ سکیں گے کہ میرا حق ہے آپ پہ. آپ عدالت میں آپ کا حق ہوگا, آپ کے ہاسپٹل میں آپ کا حق ہوگا, آپ کا جہاں جہاں جدھر بھی آپ کے حقوق ہیں آپ کو اس کی پہچان بھی ہوگی, اور خوار ہونا نہیں پڑے گا, دربدر ہونا نہیں پڑے گا. اپنے حق کے لیے آپ کو رسوا نہیں ہونا پڑے گا. تو لہٰذا عدل سے جڑی جتنی بھی تقاضے ہیں اس پہ پورا اترنے کے لیے انفرادی طور پر من حیث القوم ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف آ جائیں. خود سے تو میں کرپٹ ہوں, لیکن حکومت کے کرپٹ ہونے کی میں باتیں کروں, خود سے تو میں چور ہو جاؤں اور میں دوسروں کی بات کروں, خود سے تو میں حق کھاؤں اور دوسروں کی میں بات کروں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ فاحکم بین الناس بالعدل, عدل کے ساتھ. اچھا عدل جو ہے نا حدیث میں آتا ہے ایک دن کا عدل اچھا فیصلہ 70 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. کیا بات ہے. تو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, بے شک وقت بہت قیمتی ہے, لمحات بڑے اہم ہیں, تو جو ہمیں سن رہے ہیں, جو جس مسنت پر ہے, اگر اس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور وہ عدل کر لیں, خدا کی قسم آپ کی تختی پہ دوسرے کا نام لکھا ہوگا, دل کی تختیوں پہ آپ کا نام لکھا جائے گا اگر آپ نے عدل کیا ہوگا اور انصاف کیا ہوگا. بے شک بے شک. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میں سمیہ بات کر رہی ہوں گلگت بلتستان سے. جی سمیہ. تو جی میرا مولانا صاحب سے تو مجھے کچھ پوچھنا تھا. میں کافی عرصے سے نا بہت پریشان ہوں. میرے گھر میں نا بہت عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے. جیسے میں کچن میں جاتی ہوں تو کبھی آگ لگ جا رہی ہے, بھڑک جا رہی ہے, کبھی میں پلیٹ رکھتی ہوں رائٹ پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لیفٹ پہ آ گئی ہے. میرے بچے سب اتنے بیمار ہیں, میرے ہسبینڈ اتنے بیمار ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کوئی مطلب اثرات ہیں یا مجھ پہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے. آپ اس گھر میں ابھی شفٹ ہوئی ہیں یا پہلے سے رہ رہی ہیں؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اس گھر میں آپ ابھی شفٹ ہوئی ہیں یا پہلے سے رہ رہی ہیں؟ نہیں میں تو اس گھر میں پہلے سے رہ رہی ہوں, کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے, لیکن یہ پچھلے 1 مہینے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اچھا جی. کہیں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں, یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, جیسے کہ اب آپ نے کہا کہ گھر میں آگ بھڑک اٹھی, یا آپ کے کسی گودام میں آگ بھڑک اٹھتی ہے, یا وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے, یا کسی بھی طرح سے وہاں سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو بچے بھی بیمار ہیں, بچے بھی آپ کے بیمار رہتے ہیں. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آئے, کہا حضرت آپ کا گھر جلنے کے قریب آ گیا ہے. تو وہ اطمینان سے بیٹھے رہے. پھر ایک سائل اور آئے, کہا آپ کا گھر جلنے کے قریب آ چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا. تیسرے شخص اور آئے, کہا آپ کا گھر جل چکا ہے. تو انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. جب چوتھے شخص پہنچے اور کہا کہ آپ کا گھر جلتے جلتے بچ گیا, باقی جتنے گھر تھے سارے جل گئے. تو حضرت ابو دردہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا تھا, میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں وہ وظیفہ پڑھ کے نکلتا ہوں, مجھے یقین ہے میرے گھر کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکل کر اپنے مال یا کسی بھی تجارتی مرکز یا کسی بھی دکان یا فلیٹ یا جو بھی آپ کی رہائش ہے وہاں پر اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں, انشاءاللہ شام تک یا صبح تک جب بھی آپ گھر سے یا اس دکان سے دور رہیں گے, آپ کے گھر کو کسی بھی طرح سے جانی مالی نقصان نہیں ہوگا. وہ وظیفہ یہ ہے, اللہم ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان الرجیم ومن شر کل دابت انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ وہ وظیفہ ہے جس نے پڑھ لیا اور گھر کی طرف
منہ کر کے پھونک دیا، ایک دفعہ آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر آپ کو کبھی بھی مال و اسباب کا نہگہانی حادثہ، ایکسیڈنٹ، آگ لگنا، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ کہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوتا ہے یہ مجرب وظائف ہیں، منزل میں بھی مل سکتی ہے، اور آپ اس کو منتخب احادیث میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی، کون بات کر رہی ہیں؟ جی، میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی مریم، میری آزاد ضمیر سے بات ہو سکتی ہے مولانا آزاد ضمیر سے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ مولانا صاحب، میں 3 دن سے ایک مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں۔ 3 دن سے مجھے ایک ہی قسم کے خواب آ رہے ہیں جس میں میں آگ میں جل رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن میں بچ نہیں پا رہی ہوں، اور 3 دن سے یہ خواب مجھے لگاتار آ رہا ہے۔ تو پلیز میری کوئی رہنمائی فرمائیے اور بتائیے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ سب سے پہلی بات میری بہن، خواب جو ہیں وہ ہر وقت نہیں پوچھے جاتے، خواب ہر کسی سے نہیں پوچھے جاتے، اور یاد رہے جو آپ کا خیر خواہ نہ ہو اس سے خواب اس لیے نہیں پوچھنا کہ خواب جس نے پہلی تعبیر کر دی تو خواب اسی طرف چلا جاتا ہے۔ جس نے خواب کی پہلی تعبیر کر دی، تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ ڈراؤنا کوئی خواب دیکھیں، آپ کوئی ایسا ہیبت ناک ہولناک خواب دیکھیں، تو آپ نے اپنی کروٹ بدل لینی ہے، اپنی کروٹ بدل لینی ہے، اور ایک دفعہ صرف پڑھ لینا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر پڑھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی۔ بس یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، آپ کو برے خوابوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اور رہی بات خواب میں جلنے کی، تو دیکھیں کبھی کبھار خواب لوگ سیم ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب آگ کی بھی مختلف تعبیرات ہیں، اب آپ نے جس قسم کا خواب دیکھا ہے اس کی کیفیت ظاہر ہے بیان نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ آگ اچھی علامت کو تو نہیں کہتے، آگ تو آگ ہے۔ چونکہ اس رمضان کے مہینے میں ہو سکتا ہے آپ کے زبان سے کچھ ایسا کلمہ نکل گیا ہو، ایسی بات نکل گئی ہو، کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہو جو اللہ کو ناپسند کی گئی ہو، چونکہ ہر غلطی کا انجام آگ ہے۔ تو جب غلطی کا انجام آگ ہے اور آگ کو دھوتی توبہ اور استغفار ہے، تو بس آپ توبہ اور استغفار کے آنسو سے اپنے اس آگ کو، اس خواب کو اپنے حق میں بدلنے کی کوشش کریں۔ جی السلام علیکم، کون بات کریں؟ جی میں حیدرآباد سے سے بات کری، مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ پوچھئے۔ کہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ گھر کے اندر پانی لو، پانی کے کو دم کر کے گھر کے چاروں کوڑوں میں آپ چھڑکاؤ کر دو، ہر مولوی یہ کہتے ہیں۔ خدا نہ کرے گھر کے اندر کوئی وہ سی جنات بھوت ہو اور پانی ان کے اوپر چلا جائے تو وہ سیدھا ہمیں جان سے مار دیں گے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بتائیں مجھے ذرا تفصیل سے۔ نہیں سنا؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں اکثر کہتے ہیں کہ پانی پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک دیں، اور بچپن سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر کوئی جنات ہوں یا کوئی ایسی کوئی مخلوق ہو جن پر ہم پانی پھینکیں اور وہ غصے میں آ کے ہمیں مار دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں غصے میں آئیں گے؟ وہ آپ کو ماریں گے؟ وہ آپ کے گھر میں آئے ہیں، آپ تو اس کے گھر میں نہیں گئے نا، وہ آپ کے گھر میں آئے ہیں، لیکن وہ دعا کا پانی ہے، اگر برے جن ہوں گے تو وہ… اور پھر آپ دیکھیں، آپ نے اپنے آپ کو حفاظتی حصار میں لیا ہے، اپنے آپ کے تحفظ کے لیے تو بہت ساری چیزیں پھر جائز ہو جاتی ہیں نا۔ جب آپ ڈیفنس پہ آتے ہیں تو بہت ساری کچھ ناخوشگوار واقعات جو رونما ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز بھی تو دیکھا جاتا ہے جائز کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے، انہیں یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ انسانوں سے، انسانوں کے مال و جان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کوئی آیت پڑھی ہے، وظیفہ کرا ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے، اور گھر کے چاروں کونوں پہ آپ نے اس کا دم کر کے چھڑک دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ تو آپ نے ایک مسنون عمل کیا ہے۔ کوئی آپ نے ان کو جلایا تو نہیں ہے، کوئی آپ نے ان کے لیے عملیات تو نہیں کی ہیں، کسی بنگالی بابا کے پاس تو آپ نہیں گئے ہیں کہ وہاں جا کے آپ نے ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر دیا ہو، پھر انہوں نے لشکر لے کے آپ کے گھر پہ آئے ہوں اور لو جی آپ کا بیڈ الٹا کر رہے ہیں، آپ کی کرسیاں گرا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے اس یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اس وظیفے میں اتنی طاقت رکھتے ہیں جن سے
یہ شریر جنات اور شیاطین دور بھاگتے ہیں، تو اپنی حفاظت کے لیے وظیفہ کرنا مجرب ہے۔ جی اچھا، کامران جیلانی کراچی سے ہمارے واٹس ایپ کے سوالات ہیں، یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کا بھائی پڑھو پڑھو پڑھو، امتحان میں کامیاب ہونے کا یہی وظیفہ ہے، بتائیے۔ اچھا کامیاب دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ پڑھائی چھوڑ کے وظیفہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ نہیں میم دیکھیں، ہر شخص چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی بھی تو کامیاب کو تلاش کرتی ہے نا۔ پہلے لوگ کہتے تھے نا کہ وہ ہے نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، اور ہر ناکام کے پیچھے ایک سے زیادہ عورتوں کا۔ جی اب میں کہتا ہوں، اب تھوڑی سی اگینسٹ آپ کے آ رہا ہوں، دیکھیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے، میں کہتا ہوں پھر ناکام آدمی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ نہیں وجہ یہ ہے، میری ریکویسٹ ہے، دیکھیں اب پہلے ہوتا تھا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اب تو عورت ڈھونڈتی ہی کامیاب آدمی کو ہے کہ اس سے پھر شادی کرے، ناکام آدمی سے تو کوئی عورت شادی نہیں کرتی۔ تو لہٰذا یہاں میں نے اپنی بہن کو آج شکست دی ہے صرف اس بات پہ کہ ہر عورت استخارہ بھی اسی لیے کرتی ہے کہ شوہر اچھا ہو، شوہر کماتا ہو، شوہر ضرورتیں پوری کرتا ہو۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ سنیں آج کل کے دور میں مرد بھی ایسی عورتیں ڈھونڈتے ہیں جو کماتی ہوں پہلے سے، تاکہ آگے گھر کا سب بوجھ اٹھائیں۔ یہی تو ہمارے ملک میں ایک ناسور بن گیا ہے، یہی تو ظلم بن گیا ہے۔ اور اگر مردوں کو ایسی عورتیں نہ ملیں جو کہ نہیں کما رہی تو جہیز اتنا مانگ لیتے ہیں کہ وہ تقریباً 7-8 سال تو سکون سے کھائیں۔ کانسیپٹ دیکھ لیں، اب اللہ کے نبی کی پسندیدہ شادیاں کیا ہیں کہ تم 3 چیزوں کو دیکھ کے اخلاق کرو، یا ان کی سیرت کو، یا ان کے دین کو، یا ان کے اخلاق کو۔ اور جو لوگ مذہب کو یا پھر مال کو یا پھر خوبصورتی کو شادی دیکھ کے کرتے ہیں انہیں نقصان ہوتا ہے۔ اور وہ قومیں ہیں جیسے کہ کرسچن قوم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسن کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اور یہودی جو کمیونٹی ہے ان کے لیے فرمایا کہ وہ مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اور ہندو کمیونٹی جو ہے ان کے لیے کہا کہ وہ قوم کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ مسلمان دین، ایمان، اخلاق کو دیکھ کے شادی کرتا ہے۔ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ دیکھا یہی ہوتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں۔ امتحان وہ ہے نا، کڑا امتحان مجھ پہ آیا ہے، وہ ہے نا کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور و بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور و بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ امتحانات میں پڑھیں بھی ضرور، کوشش بھی ضرور کریں۔ یہ توکل صرف اس پہ نہ کریں کہ میں نے پڑھ لیا۔ پڑھنا اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ تدبیر بھی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ دعا مانگیں گے پھر قبول ہوگی، آپ کھانا کھائیں گے بھوک مٹے گی، پانی پئیں گے پیاس بجھے گی، سوئیں گے نیند پوری ہوگی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ تو بیٹھے رہیں اور اللہ چھپڑ پاڑ کے دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ گزارش یہ ہے کامیابی کے لیے امتحانات میں ایک مجرب وظیفہ ہے، جو شخص امتحان گاہ سے پہلے اس وظیفے کو 70 دفعہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ جو اس سے یاد ہوگا وہ یاد رہے گا۔ ہماری تیاری یہ ہوتی ہے کہ ہم رنگ میں تیار ہوتے ہیں، اب رنگ میں اتر کے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو اترنے کے بعد پھر پچ میں تیار ہوتے ہیں، تو ہم تو فیل ہی فیل ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی یہ آیت ہے۔ آپ جب بھی اسکول، کالج یا کسی بھی جہاں آپ کا ٹیسٹ ہے آپ جائیں، آپ 70 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں۔ آپ امتحان میں پاس ہوتے تھے فیل ہوتے تھے؟ میرے 100 نمبر ہوتے تھے، 100 نمبر، تقریباً 20 میں سے بھی 100، 70، 100، 20 میں سے بھی 100، 20 میں سے بھی 100۔ تو یہ ہے کہ ایسے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیسے اسٹوڈنٹ ہیں، ایسی پوچھ رہی تھی میں۔ ویسے میرے حافظہ اچھا تھا، اور ظاہر ہے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے تو آپ کا حافظہ اچھا ہی ہوگا۔ میں ایک بات بتاؤں، تقریباً پورے چیپٹرز مجھے حفظ یاد ہوتے تھے۔ اچھا، ہاں ابھی بھی یہ ہے کہ کوئی چیز کا اشارہ مل جائے تو فوراً یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ کہ محنت کوشش سے پڑھا گیا، وہ ہے نا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ کیا بات کی ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ جی کالر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں مانسیرا سے۔ جی عائشہ۔ جی مولانا صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب میرے ابو کو ڈیمینشیا ہے نا، ابو کی میموری جو ہے تو وہ ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ،
تو ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، تو لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ڈیمینشیا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا نا. ہاں اس کا علاج نہیں ہوتا ویسے کوئی، لیکن ہاں اس کو وہیں پہ روک دیں یا اس کی آگے وہ بڑھنا کم ہو جائے یا بند ہو جائے، اس کے لیے ضرور ہم وظیفہ کر سکتے ہیں. کوئی ڈیمنشیا ہوتا ہے بیماری جو جس میں بھول نہیں جاتے آپ، بھولنے کی بیماری جو ہوتی ہے، ہاں یاداشت جو بالکل ہاں چلی جاتی ہے، کبھی آ جاتی کبھی چلی جاتی ہے، کبھی پچھلے زمانے میں چلے جاتے ہیں. اچھا یہ جو بیماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. جنہیں بھی یہ خدشہ ہے کہ انہیں نسیان، اس کو کہتے ہیں نسیان، اچھا بھول جانا، اگر کسی کو بھی یہ بیماری ہے اور یہ لاحق ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، پھر یاداشت چلی جاتی ہے، آپ نے سورہ علم نشرح اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان دونوں کو آپ نے روزانہ 33 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلانا ہے. انشاءاللہ العزیز ان کی یہ یاداشت وہ واپس آئے گی. اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید یاداشت مضبوط بھی ہو تو یا قوی یا باعث، یا قوی یا باعث، اس وظیفے کا ورد ساتھ کر لیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو جتنے بھی دماغ سے متعلق امراض ہیں انہیں انشاءاللہ آپ اس وظیفے کی برکت سے شکست دے سکتے ہیں. اچھا ایک اور وظیفہ میرے پاس واٹس ایپ کا آیا ہوا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ناف کا مسئلہ رہتا ہے، کوئی وظیفہ پتہ ہے جو ناف نہیں اتر جاتی. ہاں اچھا یہ ناف جو ہے نا، ناف جسم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تو لہٰذا جن کی بھی ناف پلٹ جائے، الٹ جائے، اتر جائے، تو ناف کو اپنی جگہ پہ لانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی یہ آیت ہے. آپ نے روزانہ 133 دفعہ زیتون کے تیل پہ پڑھ کے اپنے ناف میں آپ نے انگلی سے لگا دینا ہے، دم بھی کر لینا ہے. انشاءاللہ آپ کی ناف اپنی جگہ پہ واپس بحال ہو جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ احمد رضا بھائی کی نعت سن لی جائے. احمد رضا بھائی کو اگر آپ آ جائیں ذرا سنا دیں نعت ہمیں بہت اچھی سی. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں گل عزق و غربا.
مہاجر ہو، سندھی ہو، گجراتی ہو، بنگالی ہو، حیدرآبادی ہو، کوئی بھی ہو، جامع عشق محمد جو پہن لے ایک شہنشاہ تھا، اس نے کیا کیا؟ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ اے رسول عربی اے رسول مدنی، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان، اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان، گاہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھر جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ، میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، میرے یار قادری رنگ میں رنگ جاؤ، میرے یار چشتی ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک کی اس آیا توصیف کی توضیح میں، تفسیر میں، تشریح میں، تضمین میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان۔ اور اب دیکھیے گا کس کس کی زبان اور کس کس کا انداز شامل ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی اس آیا توصیف کی توضیح میں، تفسیر میں، تشریح میں، تضمین میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان۔ لب حسان و رواحہ و لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار و بسیری، دان عرفی و جامی لب سادی و رضا، اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں۔ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال، اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے۔ یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال، ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار۔